یا نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعیہ کبیر، وقار اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں آج کا جو جشن ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس اور ساتھ ہی ساتھ جشن دستار بندی. چونکہ حضور کا حکم ہے، ہم خطابت کی طرف ہی چلتے ہیں کہ جن کے خطاب نایاب کو ہم سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. جیسے آپ بیٹھے الحمدللہ اسی انداز میں بیٹھے رہیں اور حضور کے حوالے ہم مائک کر دیتے ہیں تاکہ پہلے خطاب ہو جائے پھر بچوں کی دستار بندی ہوگی. آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے حضور کے حوالے میں مائک کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعیہ کبیر، حضور داعیہ کبیر، امیر سنی دعوت اسلامی، عظمت مصطفیٰ کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. صدق اللہ العظیم. قابل قدر علماء ذوی احترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا ترجمہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तमिलनाडु की सरजमीन पर हर साल मिलाद चौक में हाजिरी की मुझे सआदत नसीब होती है। आज भी हाजिर हुआ हूँ और मुझसे बेशतर मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का आपने ईमान अफरोज़ खिताब समाअत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू सबको उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज मैं चाहूँगा कि आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊं और ये बात मैं समझाने की कोशिश करूं कि एक औलाद से मुताल्लिक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उमूमी तौर पर आज का माहौल ऐसा है कि माँ बाप 2-1 साल के बच्चे तक लाड प्यार देते हैं और फिर जैसे ही वो बच्चा चलना फिरना शुरू कर देता है, माँ बाप उसकी तरबियत से गाफिल हो जाते हैं और ज़्यादातर वालिदैन का मामला ये है कि वो अपनी औलाद के सिलसिले में गफलत के शिकार हैं। उनके नज़दीक औलाद के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? खिलौने ज़रूरी हैं, अच्छा लिबास ज़रूरी है, सेहत ज़रूरी है, अच्छी स्कूल में एडमिशन ज़रूरी है, वक्त मिला तो कुरान सिखाना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर किसी बाप से या माँ से पूछा जाए कि तुम अपनी औलाद के मुस्तक़बिल के बारे में क्या प्लान बना के रखे हो, तो माँ भी यही कहेगी, बाप भी यही कहेगा कि मेरी तमन्ना है कि मेरा बेटा बड़ा बनने के बाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं इन ख्वाहिश के सही होने का इनकार नहीं करता, लेकिन काश कि हम कुरान की रोशनी में अपनी औलाद से मुताल्लिक तमन्ना करते। कुरान ने ये बताया कि एक माँ बाप को अपनी औलाद के लिए किस चीज़ की तमन्ना करनी चाहिए और मोमिनीन और अल्लाह वालों ने अपने बीवी बच्चों के लिए क्या तमन्ना की, उस तमन्ना का तज़किरा अल्लाह ने अपनी किताब में रखा है। कुरान कहता है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युन। और कहते हैं मोमिनीन, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, ऐ हमारे रब हमारी बीवियों को, हमारी औलाद को क़ुर्रता अ'युन, आंखों की ठंडक बना। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद से मुताल्लिक अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह उनकी औलाद को उनकी आंखों की ठंडक बनाए। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बच्चा डॉक्टर बनकर के अगर माँ बाप को छोड़कर चला गया तो उसकी डिग्री माँ बाप की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाएगी। बच्चा ताजिर बनने के बाद सरमाए की फरावानी हो जाने की वजह से गुनाहों के दलदल में डूब गया तो ये बच्चा आंखों की ठंडक नहीं बन सकता। बच्चा अगर माँ बाप को झिड़कने वाला बन जाए या गालियां देने वाला बन जाए तो चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन उस झिड़कने की वजह से उस औलाद के सिलसिले में माँ बाप की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचती। लेकिन एक गरीब बच्चा है, चंद बच्चों में एक बच्चा गरीब है
اور اس بچے کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ با ادب بھی ہے، با اخلاق بھی ہے، ماں کی خوشی کا بھی خیال کرتا ہے، باپ کی خدمت بھی کرتا ہے۔ ماں رات کو سوتی ہے تو پیر دبانے پہنچ جاتا ہے، باپ گھر سے نکلتا ہے تو جوتے سامنے رکھ دیتا ہے، باپ گھر میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیتا ہے۔ ماں اگر بازار میں کچھ خریدنے کے لیے گئی اور سامان کچھ خریدا تو بیٹا ماں کے ہاتھوں سے سامان اٹھا لیتا ہے، کبھی ماں کے سر دبا دیتا ہے، کبھی پیر دبا دیتا ہے، کبھی بچہ جو ہے ماں کی خوشی کی خاطر بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس ماں سے پوچھو کہ تیرے 3 بچے ہیں، ایک بچہ پڑھ لکھ کے بڑا ہو گیا تجھے چھوڑ کے چلا گیا، کبھی تجھے فون کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، اور ایک بچہ غریب ہے لیکن تیری خدمت میں لگا رہتا ہے، تیری خوشی کا خیال کرتا ہے۔ اے ماں تو بتا تیری کون سی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ ماں کا جواب ہوگا بچہ جو غریب ہے لیکن خدمت میں لگا رہتا ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کے لیے سب دعاؤں سے بہتر دعا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اے کریم میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی دعا میں جامعیت کا اندازہ لگائیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک باپ کو کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، ماں کو کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے جب بچہ سیدھے راستے کا مسافر ہو، ڈرگز استعمال نہ کرتا ہو، آوارگی نہ کرتا ہو، عیاشیاں نہ کرتا ہو، شراب نہ پیتا ہو اور سیدھے سادی زندگی گزارتا ہو تو ماں کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچتی ہے اور باپ کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آج ضرورت اس صبر کی ہے کہ قرآنی دعاؤں کا ہم خیال کریں اور قرآن کی روشنی میں اولاد کے سلسلے میں دعا کریں۔ جب سے ہمارا مزاج یہ بنا کہ ہم نے دعاؤں کے اندر بھی اپنی طبیعت کو شامل کر لیا اور قرآن کی جامع دعاؤں کو ہم نے پس پشت رکھ دیا، نتیجتاً آج جس اولاد کو کھلا پلا کر کے ہم بڑا کرتے ہیں، تعلیم دلوا کر اسے اچھے مقام پر پہنچاتے ہیں، وہی اولاد بد کرداری کے راستے پر چلنے کے بعد ماتھے کا کلنک بن جاتا ہے، اور وہی اولاد ہمارے لیے نہ جانے کتنی مصیبتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ذرا سوچو اور غور کرو، ایک بچے کو تعلیم دلانے کے لیے باپ کتنی محنت کرتا ہے، ایک بچے کو بڑا کرنے کے لیے ماں کتنی محنت کرتی ہے، لیکن اللہ اکبر، وہی بچہ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد نہ ماں کی خوشی کا خیال کرتا ہے نہ باپ کی خوشی کا خیال کرتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اولاد کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور قربان جائیے ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ لیڈر بنے، میرا بچہ کامیاب بنے، میرے بچے کا نام ہو، میرا بچہ شہرت کی بلندی کو پہنچے، اور بچے کی شہرت دیکھ کر، بچے کی کامیابی دیکھ کر، بچے کا نام دیکھ کر ماں اور باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ڈاکٹر کی ڈگری مل جائے تو 50 گھروں کے اندر جا کر کے میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، میرا بچہ انجینئر بن گیا، اور خوش نصیب ہے وہ بچے جو آج حفظ کی تکمیل کر کے یہاں پر دستار سے نوازے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان بچوں کے ماں باپ سے پوچھو کہ آج دستار بندی کے منظر کو دیکھ کر انہیں کتنی خوشی ہوگی کہ میرے بچے نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن قرآن نے انداز بتایا کہ تمہارا بچہ جاہلوں کا لیڈر بنے یہ دعا نہ کرنا، تمہارا بچہ ان پڑھوں کا پیشوا بنے یہ دعا نہ کرنا، اگر دعا کرنا ہے تو ایسی دعا کرو وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا۔ اللہ سے ڈرنے والے برگزیدہ بندوں کا، گویا اس دعا کے اندر اللہ عز و جل نے ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے اور خود کے لیے ولیوں کے پیشوا بننے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ایک سبق آج آپ یہ سیکھ لیں کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کریں تو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بیوی کے سلسلے میں بھی قرآن کا ذکر آیا ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ یاد رکھیں
اگر بیوی منہ چڑی ہو، اگر بیوی خراب مل جائے، بیوی اگر جلاد قسم کی مل جائے تو انسان کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تمہیں ایسی بیوی عطا فرمائے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے دیکھو تمہارے قلب کو سکون مل جائے، اس لیے کہ اللہ نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر گھر جانا نہیں چاہتے کہ ابھی پتہ نہیں پہنچوں گا تو کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی، اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مرد بھی ایسے بہت سارے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، پروردگار کی بارگاہ میں بیوی بچوں کے لیے یہ دعا کرو، اے اللہ ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اکبر، ایک بچے کو ماں اگر سجدہ کرتے دیکھتی ہے تو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، بااخلاق دیکھتی ہے تو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، باکردار دیکھتی ہے تو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تعلیم یافتہ دیکھتی ہے تو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور چند لوگوں کی طرف سے بچے کی تعریف ہو جائے تو ماں باپ کو ٹھنڈک پہنچا کرتی ہے۔ ذرا ہم حضور کے دل کی ٹھنڈک کے بارے میں پوچھیں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے بارے میں پوچھیں۔ اب آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک کس چیز سے پہنچتی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، جب میرا امتی سجدہ کرتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے۔ ایک ماں بااخلاق بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اور مصطفیٰ اپنے امتیوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر اپنی آنکھوں کے اندر ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی دعا، پہلا حق، اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگو۔ دعا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ بلکہ ایک باپ کی دعا اولاد کے حق میں کیا مقام رکھتی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کرو، اپنی اولاد کے لیے اچھی دعا کرو، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، بس اوقات بچہ نادانی کی بنیاد پر، غلط سنگتوں کی بنیاد پر، مزاج کے چڑچڑے ہونے کی بنیاد پر، کسی مسئلے میں ناکامی کی بنیاد پر ماں کو جھڑک بھی دیتا ہے، ماں کا خیال بھی نہیں کرتا، باپ کا خیال بھی نہیں کرتا، نتیجتاً ماں باپ کی زبان سے اس کے لیے بد دعا کے کلمات نکلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو کبھی بد دعا مت دو، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سا وقت دعا کی قبولیت کا ہو۔ تم نے بد دعا دی، وہ وقت اگر قبولیت کا ہے تو تمہارا بچہ تمہاری بد دعا کے نتیجے میں پوری زندگی تباہ ہو جائے گا، اور اسے تباہ دیکھ کر کے تمہاری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈک نہیں پہنچے گی، تم بھی پریشانیوں کے شکار ہو جاؤ گے۔ اولاد کے لیے ماں باپ کو دعا کرنی چاہیے، اور دعاؤں کے طریقے بتائے گئے۔ ایک دعا جہاں قرآن یہ بتا رہا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ وہی دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی قرآن بتاتا ہے، رب هب لي من الصالحين، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ خالص اولاد کی دعا نہیں کرنی، نیک اولاد کی دعا بارگاہ سمدیت پہ کرنی ہے، اس لیے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اگر اللہ نے نیک اولاد آپ کو عطا کر دی تو یہی اولاد آپ کی نجات کا سامان بن جائے۔ اب آئیے دوسرے حق کی طرف اولاد کے چلتے ہیں۔ رزق کی کمی کی وجہ سے اور روزی کی تنگی کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔
ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں زندہ درگور تو نہیں کیا جاتا کہ بچی پیدا ہوئی تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے، نہیں، لیکن ہمارے دو کے قانون پر عمل کرتے ہوئے آدمی یہ سوچتا ہے کہ زیادہ بچوں کی بنیاد پر ان کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا، رہنے کا دو ہی نہیں سنبھلے جاتے اور کیسے سنبھلے جائیں گے، اور اگر بیوی امید سے ہو تو ایبوریشن کروا کر کے بیوی کا حمل گرا دیا جاتا ہے کہ اب زیادہ بچے نہیں چاہیے۔ قرآن نے اس سے منع فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ رزق کی تنگی کے خوف سے، بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ اگر تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہاری اولاد کو روزی کون دے گا، تمہاری اولاد کے کھانے پینے کا انتظام تم کہاں سے کرو گے، تو تم ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے کھانے کا انتظام تم کہاں سے کرتے ہو، تو جواب ملے گا ہمیں مولا کہتا ہے، تو میرا رب فرماتا ہے جیسے ہم تمہیں عطا کرتے ہیں ویسے ہی ان کو بھی ہم ہی عطا کرنے والے ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اولاد کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن کے اندر محفوظ رکھنی چاہیے کہ تنگی کی وجہ سے، افلاس کے خوف کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے بچنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے تیسرے حق کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کا اچھا نام رکھو۔ میری بہنیں غور سے سنیں، بچہ پیدا ہوا سوچتے ہیں کہ کیا نام رکھے، کن پر نام رکھے، تو کوئی ہیرو کے نام پہ نام رکھتا ہے، کوئی ہیروئن کے نام پہ نام رکھتا ہے، منکی، پنکی، ڈونکی، سنکی، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں، اور اس نام پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناموں میں اللہ کو سب سے اچھے نام جو پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے کئی بچے ہو سب کا نام محمد ہو تو تمہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے، تو اپنے بچوں کا نام محمد بھی رکھو کہ دسترخوان پر، جس دسترخوان پر نام محمد والا شخص بیٹھتا ہے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دسترخوان میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ پنکی بنکی یہ سارے نام کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، نام ایسے رکھو جس کا اثر بچے کی زندگی پر ہو، اور قیامت کے دن جب اس نام سے پکارا جائے تو بچے کے لیے باعث مسرت ہو اور خوشی کا معاملہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، اللہ اکبر، کل بروز قیامت رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرمائے گا ادخلوا الجنت یا محمد، جنت میں داخل ہو جائے محمد، اللہ اکبر۔ جتنے محمد نام کے ہوں گے سب جنت کی طرف دوڑیں گے، داروغ جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہاں تو اتنے محمد نام کے آ گئے، تو نے تو تیرے حبیب کو جنت میں داخل ہونے کے بارے میں فرمایا تھا، ندا آئے گی میرے محبوب کے نام کے صدقے میں سارے نام محمد والوں کو جنت میں داخل فرما دو۔ اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو تیسرا بچے کا حق یہ ہے کہ آپ اس کا نام اچھا رکھو، اچھے نام سے اسے پکارو، اور جو نام الگ الگ رکھا کرتے ہیں پیٹ نیم کے طور پر الگ نام رہتا ہے تو اس میں بھی نام اچھا رکھو، یہ الگ سے نام رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں۔ خود ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
का नाम आयशा था, लेकिन प्यार से हुजूर उन्हें हुमैरा कहकर पुकारा करते थे। तो ये नाम रखना कोई गुनाह का काम नहीं, लेकिन नाम में असलियत हो, नाम में जो है वो सीरत से मुताल्लिक मुनासिबत हो। इसलिए कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सुर्ख थी, इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हुमैरा कहा करते थे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो तीसरा हक औलाद का ये है कि उसका नाम अच्छा रखो। अब लेटेस्ट नेम के हवाले से आप देखें, हमारे बुजुर्ग मादी करीब में गुजरे हैं, वो अल्लाह वाले थे, नेक बंदे थे। उनके पास लोग तावीज़ात के लिए आते थे, उनके पास लोग नाम के लिए आते थे, इस्तिखारे के लिए आते थे, बहुत सारे मसाइल के लिए आते थे। एक दिन उनके पास एक साहब पहुंचे, हुजूर आपकी दुआ से मेरे घर बेटे की विलादत हुई। उन्होंने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह बच्चे को नेक बनाए, तुम्हारी आंखों की ठंडक बनाए। उसने कहा आमीन आमीन। हजरत मैं नाम के लिए आया हूँ, कोई अच्छा सा नाम बताएं, लेटेस्ट नाम बताएं। उन्होंने कहा बेटे अब्दुल रहमान रख लो। हजरत ये तो बड़ा पुराना नाम है, कोई नया नाम बताओ। उन्होंने कहा अच्छा अब्दुल्ला रख लो। कहा हजरत ये भी नाम पुराना है, कोई लेटेस्ट नाम बताओ। वो नाम बताते गए, सहाबा के नाम बताए, सरकार के नाम बताए, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के नाम बताए, लेकिन वो सारे नाम सुनकर यही कहता रहा हजरत ये पुराने नए नाम बताओ। तो वो भी जरा अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने भी मजाक करना शुरू किया। कहा एक नाम तुझे बताता हूँ जो नाम किसी ने अभी तक नहीं रखा। तो वो भी खुश हो गया कि पता नहीं कौन सा नाम बताएंगे। कहा इब्लीस रख ले, किसी ने नहीं रखा। हजरत आप क्या कह रहे हैं? तो कहा फिर क्या मैं तुझे बताऊं। तो लेटेस्ट नाम का इतना शौक है कि जो किसी ने न रखा हो वो रखो। अरे अल्लाह वालों के नाम पर नाम रखो, ताकि उन अल्लाह वालों के नाम की बरकत से परवरदिगार तुम्हारे बच्चों को भी नेक बना दे। तो अच्छे नाम अपनी औलाद का रखना, ये भी औलाद के हक में से है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ औलाद का हक ये भी है कि उसे नमाज का पाबंद बनाओ, नमाज का पाबंद बनाओ। कुरान मुकद्दस में फरमाया गया ला नसलुका रिज़्क़ा व नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। कुर्बान जाइए कुरान के अंदाज में फरमाया गया अपने अहलो अयाल को नमाज का हुक्म दो, तुम भी उस पर जमे रहो। ला नसलुका रिज़्क़ा, अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता। ये अल्लाह फरमा रहा है बंदे से कि नमाज पढ़कर माज़ अल्लाह तुम मुझे रोजी तो नहीं, ला नसलुका रिज़्क़ा, मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, व नहनु नरज़ुकुक, हम तुम्हें रोजी देते हैं। वल आक़िबतु लित्तक़वा, अंजाम आखिरकार मुत्तकी लोगों का ही है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, दौरे हाजिर की पोजीशन ये है कि हमारे बच्चे जिन स्कूलों के अंदर तालीम हासिल करते हैं वहां डांस सिखाया जाता है, और बच्चा अगर डांस सीख ले और घर में डांस की प्रैक्टिस करवाई जाती है और बच्चा पार्टिसिपेट हुआ, अव्वल नंबर पर आया, तो डांस की रिकॉर्डिंग करने के बाद सबको भेजा जाता है, जरा देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा डांस कर रहा है। अल-इयाज़ु बिल्लाह, तुम डांस सिखाते हो, तुम गाने सिखाते हो, तुम गजलें सिखाते हो, तुम आवाज़ी सिखाते हो। कुरान कहता है अपने बच्चे को नमाज सिखाओ। अल्लाहु अकबर। वो रसूल जो बच्चे के रोने की बुनियाद पर अपनी नमाज मुख्तसर कर दें, अल्लाहु अकबर, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मुसल्ले इमामत पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और पीछे नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ रहे हैं। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई, सरकार ने नमाज शॉर्ट फरमा दी, बच्चे का रोना सरकार को गवारा न गुजरा। अल्लाहु अकबर। लेकिन वही रसूल फरमाते हैं बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए तो उसे मार कर नमाज पढ़ाओ। कौन पढ़ाएगा? जो खुद पढ़ता होगा वही तो पढ़ाएगा ना। जो खुद ही न पढ़ता वो पढ़ाएगा कहां से? जिसे खुद नमाज का शौक नहीं, वो बच्चों के अंदर शौक कैसे पैदा करेगा?
امام حسین نے اگر سجدے میں جان دی تو آنکھ کھلتی تھی تو ماں کو سجدے میں دیکھتے تھے، دن کے اجالے میں باپ کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے۔ آج کی اولاد باپ کو سگریٹ پیتے دیکھتی ہے، پکچر دیکھتے دیکھتی ہے، بگ باس دیکھتے دیکھتی ہے، گالیاں دیتے دیکھتی ہے، غزلیں گنگناتے دیکھتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتے دیکھتی ہے۔ تو آج کی اولاد کے سامنے باپ کا وہ رول موجود نہیں ہے جسے دیکھنے کے بعد بچہ اس رول کو اپنا لے اور وہی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے نجات کا سامان بن جائے۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو نماز کا پابند کرنے کے لیے کیسے کیسے جتن کیا کرتی تھی اور کتنی محنت کیا کرتی تھی۔ دنیا جانتی ہے بابا فرید کو، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، اسلام کے اور سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ اکبر! بابا فرید چھوٹے تھے، ننھے سے تھے، ماں چاہتی تھی میرا بیٹا نماز کا بچپن سے پابند بن جائے۔ آپ جانتے ہیں بچے کو میٹھی چیزوں سے بڑی انسیت ہوتی ہے، آئس کریم سے انسیت، چاکلیٹ سے انسیت۔ چاکلیٹ سے بچہ تو اتنا دل بہلا لیتا ہے کہ چاکلیٹ دو ساری باتیں آپ کی مان لے گا۔ بچوں میں میٹھی چیزوں سے انسیت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ماں نے اپنے بیٹے فرید الدین سے کہا میرے لخت جگر نماز پڑھو، اللہ تمہیں شکر عطا کرے گا۔ اچھا ماں، اللہ شکر عطا کرے گا؟ اس لیے کہ وہ زمانہ چاکلیٹ کا نہیں تھا، وہ زمانہ شکر کا تھا۔ تو ماں نے جب کہا تو بابا فرید تیار ہو گئے۔ ماں نے کہا بیٹے وضو کرو۔ بیٹا وضو کرنے کے لیے گیا، ماں نے مصلی بچھایا، مصلی کے نیچے شکر رکھ دی۔ حضرت بابا فرید بچپن میں ننھے سے تھے، آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ماں سے کہتے شکر، ماں کہتی ہے مصلی اٹھا، دیکھ اللہ نے تیرے لیے شکر کا اہتمام فرما دیا ہے۔ جیسے ہی مصلی ہٹاتے ہیں، مصلی کے نیچے سے شکر ملتی ہے، کھا لیتے ہیں۔ روزانہ کا یہ معمول، ہر نماز کے لیے جب وہ وضو کے لیے جاتے، ماں مصلی بچھاتی، مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی اور بابا فرید نماز کے بعد شکر کھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے اور جب وہ تشریف لے گئے تو ماں کو یہاں تشویش لاحق ہوئی کہ میرا بچہ نماز کا پابند بن چکا ہے، اب جہاں وہ کھیلنے کے لیے گیا ہے وہاں پر نماز کا وقت ہوگا تو میرا بیٹا نماز کے لیے جب چادر بچھائے گا اور آج اگر نماز کے بعد اس کے مصلی کے نیچے سے یا چادر کے نیچے سے شکر نہیں ملی تو میرا بیٹے کا بھرم، میرے بیٹے کا نماز سے کے سلسلے میں شوق کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! نماز کا وقت ہوتا ہے، بابا فرید دوستوں کے ساتھ ہیں، آؤ دوستوں مل کر نماز پڑھنے۔ دوستوں نے کہا فرید نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ فرید الدین یقین کے ساتھ کہتے ہیں نماز پڑھیں گے تو شکر ملے گی۔ اللہ اکبر! چادر بچھا دی گئی، سب نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ماں اپنے گھر میں موجود تھی، مصلی بچھاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے میرے کریم، روزانہ کا معمول تو یہ تھا کہ فرید الدین کے مصلی کے نیچے میں شکر رکھ دیا کرتی تھی، آج فرید الدین جہاں نماز ادا کرے گا وہاں پہ شکر رکھنے نہیں پہنچ سکتی۔ مولا تو غیر سے اہتمام فرما دے، تو کرم فرما دے۔ بابا فرید الدین نے نماز مکمل کی اور چادر اٹھائے تو چادر کے نیچے شکر کا خزانہ نکل آیا، اسی سے بابا فرید الدین کا نام گنج شکر پڑ گیا۔ یہ ماؤں کا سسٹم تھا، مائیں نماز کے لیے بچوں کے سلسلے میں اتنی محنت کرتی تھی۔ آج یہ فکر نہیں رہتی، آج یہ شوق نہیں رہ گیا، آج یہ جذبہ نہیں رہ گیا، آج یہ خیال نہیں رہ گیا۔ پڑھے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو کوئی معاملہ نہیں، میں ایک منظر کو زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ آج اگر مائیں اس سسٹم کو اپنا لیں اور باپ اس سسٹم کو اپنا لے کہ میرا بیٹا نماز کا پابند بن جائے، نماز کے سلسلے میں محنت و مشقت اگر کی جائے، یاد رکھیں قرآن مقدس میں فرمایا گیا اگر آپ اپنے بچوں کو بے حیائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ مبارک حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کر فرماتے ہیں جاؤ قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، اسے جا کر یہ جبہ دینا اور کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب یہ حضرت ویسے قرنی زمانے نبی کو پاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پاتے ہیں،
لیکن حضور کی زیارت کو تشریف نہیں لے جا پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں اتنی ضعیفہ تھی کہ 2-4 دن کے لیے بھی ماں کو چھوڑ کر کے اگر چلے جائیں تو ماں کی خدمت کا مسئلہ پیدا ہو جائے. تو آپ نے 2 چیزیں سنیے گا غور سے. اپنی پسند اور نبی کی پسند. وہ ویسے کرنے کی پسند تھی حضور کی زیارت کرو, نبی کی پسند تھی کہ ماں کی خدمت کرو. وہ ویسے کرنی نے حضور کی پسند کو فوقیت دی, ماں کی خدمت میں لگے رہے, قریب رہتے تو حضور کو دیکھتے, لیکن دور رہنے کے بعد قریب رہ کر کے 1-2 مرتبہ دیکھتے دن میں, اور دور رہنے کے بعد حضور اپنا جلوہ ان کو اس طریقے سے دکھاتے تصور کے اندر کہ ایسا لگتا جیسے 24 گھنٹے مصطفیٰ کے دیدار کے اندر اپنے لمحات گزار رہے ہیں. میں آپ کو پوچھتا ہوں یہ مقام حضرت اویس کرتی کو کیسے نصیب ہوا کہ آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بخشش کی دعا کے لیے جلیل القدر صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے جا کر کے کہو. وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ سچے عاشق مصطفیٰ تھے, اس لیے اپنی ماں کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑا, ماں کی خدمت میں لگے رہے. تو جب بچہ عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے تو ماں کا نافرمان نہیں ہوگا, وہ یہی سوچے گا اگر ماں کو ستاؤں گا تو حضور ناراض ہو جائیں گے, باپ کو ستاؤں گا تو حضور ناراض ہو جائیں گے. آج جب بچے اور بچیاں ہیرو اور ہیروئن کی عاشق ہو گئی, نتیجتاً کوئی فکر نہیں ہے کہ باپ راضی ہوتا ہے یا ماں راضی ہوتی ہے. بچوں کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا, حضور کا عشق مائیں کیسا پلاتی تھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. جس طرح ایک بچہ قرآن حفظ کرنے والا ایک ایک آیت کو رٹتا ہے اور رٹ کر کے پورا قرآن حفظ کرتا ہے, مائیں حضور کے واقعات اپنے بچوں کو رات کو اسی طرح سے رٹاتی تھی اور یاد کراتی تھی تاکہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ کر کے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. تو نماز بچوں کو اس کا عادی بناؤ. اور آگے بڑھیں, بچوں کو دینی تعلیم, قرآن شریف کی تعلیم, اسے فوقیت, اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جس کے کرنے پر بچے کی وجہ سے ماں باپ کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے. بچہ قرآن پڑھے گا ماں باپ بخش دیے جائیں گے. بچہ حافظ قرآن ہے اس کے سبب سے ماں باپ بخش دیے جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دیں, یہ وہ بھی دیں, لیکن اسے چھوڑ کر کے نہ دیں, اسے پرائرٹی دیں. ایک جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو, بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لائر بنے, بیرسٹر بنے, سب بنے, لیکن سب سے پہلے پکا اور سچا مسلمان بنے. پہلے اس کی فکر کرو, یہ پرائرٹی کے اندر ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ بچے کو بااخلاق بناؤ. پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں. اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق عطا کر دیے تو یہی اچھے اخلاق ماں باپ کی عزت کا ذریعہ بھی بنیں گے اور بچے کی کامیابی اور کامرانی کا سبب بھی بنیں گے. اسی طریقے سے اولاد میں عدل کرو. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہے, غالباً حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ, ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نے اپنا جو خاص غلام تھا میں اس بچے کو میں نے دے دیا. سرکار نے فرمایا باقی بچوں کو بھی تم نے دیا؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا اپنا غلام واپس لے لو, اس لیے کہ یاد رکھو بچوں میں عدل کرو, بچوں میں انصاف کرو. اگر بچوں میں آپ عدل اور انصاف نہیں کریں گے تو بچے کی حق تلفی ہوگی, حق تلفی ہوگی بچوں کی. تو بچوں کا حق اس اعتبار سے کہ ان کے اندر عدل اور انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے. آپ ہر بچوں سے, اور خاص طور پر ذہن میں رہے,
بچیوں کی پیدائش پر چہرے کو کالا نہ کر لیا کرو، مرجھایا ہوا مت بنا لیا کرو، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے 3 بچیوں یا بہنوں کی پرورش صحیح طور پر کی، یہی بچیاں یا یہی بہنیں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی اور جنت میں جانے کا سبب بن جائیں گی۔ تو بچیوں کی ولادت پر چہرے کو مرجھا نہ لیا کرو، بلکہ ایک گھر کے سلسلے میں صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کرنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں تک جا رہا ہے، اوپر سے لے کر آسمان سے لے کر نیچے تک اس گھر کے اندر نور کی شعائیں نظر آ رہی ہیں، سرکار کیا وجہ ہوگی کہ اس گھر پر اس طرح سے نور نظر آ رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر کے معلوم کرو، شاید اس گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو لخت جگر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تو سرکار ان کے لیے اٹھ جاتے تھے اور ان کا ہاتھ لے کر حضور چوما کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ہو بیٹے بھی ہو گھر کے اندر اور تم اگر کوئی تحفہ لے کر کے کہیں باہر سے آؤ تو سرکار فرماتے سب سے پہلے بیٹیوں کو دو۔ اللہ تعالیٰ یہ بڑا تفصیلی ٹاپک ہے، پھر کبھی صرف حقوق کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ اور اب آخری بات عرض کرتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ رکھنا، کچھ جمع کرنا، کچھ چھوڑنا یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت جب حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس اتنا سارا مال میں سب خیرات کرنا؟ سرکار نے منع فرمایا۔ وہ یکے بعد دیگر ایک کہتے رہے، نصف خیرات کر دوں، چوتھائی خیرات کر دوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے یہ بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے، یعنی منع فرماتے رہے کہ سب مت خیرات کر دو۔ اور پھر حضور نے جو فرمایا اسے سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر کے مرنا کہ دوسروں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے، اس سے بہتر ہے مرنے سے پہلے ان کے لیے کچھ چھوڑ کر کے مرو تاکہ وہ ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ تو یہ بھی اولاد کے حقوق کے اندر ہے کہ تم اس کے لیے ان کے لیے کچھ جمع رکھو تاکہ تمہارے بعد انہیں کام آئے، تاکہ وہ اطمینان سے زندگی گزار سکیں، ان کی ضروریات پوری کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ مختصراً حقوق اولاد سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ یہ دعا کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کریں، اے اللہ میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یاد رکھیں اگر پروردگار نے یہ دعا قبول کر لی تو اولاد کی طرف سے کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب بھی اولاد کو دیکھیں گے آپ کے قلب کو اللہ ٹھنڈک عطا فرما دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں نے قرآن مقدس کی تحفیظ مکمل کی، جو قرآن مقدس کے حافظ ہوئے، جو قرآن مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے۔ پروردگار جل جلالہ ان بچوں کو، بچوں کے والدین اور اساتذہ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور بچوں کو ادارے کے لیے، اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، معاونین کے لیے نجات کا سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کہ 4 بچے آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھے ہیں. 2 بچے اس میں جھارکھنڈ کے ہیں اور 2 بچے الحمدللہ آپ کے تروپتور کے ہیں. پہلا بچہ جو حافظ ہے غلام رسول انصاری ابن محمد ہاشم انصاری جھارکھنڈ. یہ تشریف لائیں. ہمارے تمام مشائخ علماء کرام بھی تشریف لائیں اور دعاؤں سے بچوں کو نوازیں. اور دوسرا بچہ حافظ دلشاد انصاری ابن عثمان میاں جھارکھنڈ. تیسرا بچہ حافظ محمد فاضل بن فاروق باشا ترپتور. محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ کا ذکر تو کر سکتے, پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ. اور چوتھا بچہ حافظ طفیل احمد ابن اکبر باشا. بچہ سے گزارش ہے کہ حضور سے تحفہ ملے گا. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اساتذہ اور مدرسے کا انتظام و انصراف کرنے والے تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں اور ماں باپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ بچے آج حافظ بن گئے. تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا, محبت سے بولو, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا. اس نور والے امامے کے صدقے ان بچوں کو بھی آج دستار حفظ نصیب ہوئی. اللہ ان بچوں کو خوب برکت عطا فرمائے. حضور کی بھی گلبخشی کی جاری قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور بچوں کو بھی یہ تحفہ حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں یہ پیش کرو. تمام حضرات جاتے ہوئے مکتبہ طیبہ آپ سب کے لیے حاضر ہے. مکتبہ طیبہ پر کنز الایمان اور دیگر حضرت کی جو تصنیف کردہ کتابیں ہیں, جاتے ہوئے آپ ضرور اس میں مکتبہ طیبہ وہاں پر ہے, آپ ضرور وزٹ کرتے ہوئے جائیں گے. اور یہاں پر بھی حضرت کی گلپوشی کی جا رہی ہے, حضرت قبول فرمائے. اور سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بھی گلہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے, قبول فرمائے. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام. ایک مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے. آج چونکہ جلسہ دستار بندی ہے تو اس کی یادگار کے طور پر حضور قبلہ کی بارگاہ میں مفتی ممتاز صاحب قبلہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. مفتی ممتاز مصباحی صاحب مومنٹو پیش کر رہے ہیں, حضور قبول فرمائے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے مشائخ اکرام علماء کرام اور سید صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بھی ایک مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے, مفتی صاحب سے قبول فرمائے. حضرت مولانا سید فاروق احمد صاحب
جو الحمدللہ ہر سال ہر جلسے میں آپ کے شہر کی جانی مانی شخصیت ہے، وہ رہتے تھے، ان کا خطاب آپ سنتے تھے، وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے. دعا فرمائیں حضرت مولانا سید فاروق صاحب کے اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا شوکت علی صاحب، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ مومنٹ قبول فرمائیں. اور حضرت مفتی ممتاز احمد صاحب جو آپ کے شہر میں تقریباً 20 سال سے زیادہ امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، قبول فرمائیں. اور حضرت مولانا سید مخدوم حسینی صاحب، یہ بھی ہمارے درمیان جلوہ بار ہے، سید صاحب کو اللہ قبول فرمائے. اور حضرت مولانا جواد حسین ربانی صاحب، یہ بھی یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی قبول فرمائیں. اور حضرت مولانا فرید الدین مظہری صاحب، یہ بھی یہاں موجود ہیں، ان کی بھی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، قبول فرمائیں. اور حضرت سید اکبر نظامی صاحب ہمارے سید صاحب ہیں، یہاں آتے رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، قبول فرمائیں. حضرت حافظ رئیس صاحب، یہ بھی یہاں موجود ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ خدمت کرتے ہیں سب کی، یہ بھی جو ہے مومنٹوں کو قبول فرمائیں. درود پاک پڑھیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ وسلم. اچھا، اس مدرسے کے جو صدر صاحب ہیں جناب سید سلطان اسراری صاحب، یہ بھی جو ہے اس مومنٹوں کو قبول فرمائیں. اور بھی جناب ایم ایس مسعود احمد صاحب، یہ بھی قبول فرما لیں. جناب ایم ایس انور صاحب، یہ بھی قبول فرمائیں. آمبور میلاد کمیٹی والے شکیل بھائی، یہ بھی قبول فرما لیں. جناب انور ترپاتوری صاحب، یہ بھی جہاں کہیں ہے، یہ بھی تحفہ قبول فرما لیں. جناب سعد اللہ وارسی صاحب، یہ بھی قبول فرما لیں. جناب کے آر عبد الغفور صاحب، اور جناب حاجی اسلم صاحب، یہ بھی قبول فرمائیں. جناب عبد العزیز صاحب، یہ بھی قبول فرمائیں. درود پاک پڑھیجئے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا تو سلام شمع عزم ہدایت پیدا تو سلام ہم غریبوں کے آتے ہوئے عدل ورود ہم فقیروں کی خدمت پیدا تو سلام مصطفیٰ.
اطمینان سماعت کر لیجئے کہ ہمارے درمیان پیر طریقت رہبر شریعت حضور داعی کبیر حضرت علامہ محمد شاکر صاحب اللہ نوری جلوہ بار ہیں، جو ابھی تک کسی کامل پیر سے مرید نہ ہوئے ہوں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، نوریہ میں حضرت مرید فرمائیں گے۔ جو الفاظ حضرت دہرائے وہ آپ اس کو ریپیٹ کیجئے، آپ کو سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، نوریہ میں داخل سلسلہ کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ، نوریہ، برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں حوض پاک کے غلاموں میں قبول فرما۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس بزم کو ہم سب کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، مدرسہ نظامیہ کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما، طلبہ، اساتذہ، معاونین، ٹرسٹی حضرات سب طرف کی برکت نازل فرما۔ جن لوگوں نے دعوے دل میں قدم سکن ادارے کا تعاون فرمایا، میرے مولا خیر سے ان کی مدد فرما، حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کو استقامت فی الدین نصیب فرما، ایمان پر زندگی دے، ایمان پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دیں۔ مجھے فوری طور پر ابھی نکلنا ہے ایئرپورٹ کے لیے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی قریب آ کر مسافر کی زحمت نہ فرمائے، نوازش ہوگی، آپ کا احسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔